अन्नास से मुराद तमाम मुफस्सरीन ने सहाबा मुराद लिए। जब कहा जाए ईमान लाओ कैसे, जैसे ईमान लाए हैं सहाबा, कालू मुनाफिक कहते हैं, पहला तबर्रा मुनाफिक कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। सहाबा इकराम को बुरा भला कहने वाले पहले लोग मुनाफिक। सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं जी, भी सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सहाबा इकराम पर तान करने वाले पहली जमात जो है वो मुनाफिकीन की। अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए जैसा ईमान लाए ये बेवकूफ। फरमाया नहीं, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेवकूफ तुम, बेवकूफ ये नहीं, इनको बेवकूफ कहने वाले बेवकूफ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो अपनी बेवकूफी को जानते नहीं। अच्छा, सहाबा इकराम को जो मुनाफिक बेवकूफ कहते हैं, इसकी वजह क्या है। सहाबा इकराम के मानने में और मुनाफिकों के मानने में एक बड़ा फर्क है। मुनाफिक रसूल पाक को अपनी अकल पर परख रहा है। क्या? अपनी अकल पर परख रहा है कि मुझे समझ आए हुजूर कौन है, मुझे समझ आए रसूल पाक की, फिर मैं मानूं। जो हुजूर का गुलाम सहाबी है वो अकल पर नहीं परख रहा, वो कहता है कमली वाले जो तू है बस ठीक है। सहाबा इकराम में कोई ऐसी शय तो थी ना जिस वजह से वो बेवकूफ कहते थे। वो क्या थी? वो ये थी कि सूरज को ग्रहण लग गया, हुजूर ने फरमाया चलो नमाज कसूफ पढ़ें। बाहर निकले, हुजूर इमामत के लिए आगे हुए, सहाबा पीछे खड़े हो गए। आपने ऐन नमाज की हालत में फ़ज़ा में अपना हाथ बुलंद किया, फिर नीचे कर लिया। नमाज ख़त्म हो गई, नमाज कसूफ। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, खिलाफ मामूल नमाज में आपका ये अमल। फरमाया सहाबा मैं जन्नत में चला गया था, वहाँ मुझे अंगूरों का एक गुच्छा पसंद आया, मेरा दिल चाहा मैं तोड़ लूँ, फिर मैंने अल्लाह के राज को राज रहने दिया, नहीं तोड़ा। अगर तोड़ लाता तो तुम क़यामत तक खाते रहते, अंगूर ख़त्म ना होते। हदीस ख़त्म हो गई। मुसल्ले से हुजूर जुदा हुए, गैब हुए, कहीं गए। हुजूर ने फरमाया मैं जन्नत में गया। उन्होंने कहा ठीक है। अकल मान रही है कि मुसल्ले से, या रसूलल्लाह मुसल्ले से तो आप हटे नहीं, जन्नत में किस वक़्त गए थे? समझे मेरी बात को जी? ये सहाबा का मानना है, उन्होंने इस तरह से माना है। ये नहीं कि वो परखते रहे, तोलते रहे, तराजू पकड़ के हुजूर का हिसाब लगाते रहे, अपनी अकल पर तोलते रहे ना, इल्म पर तोलते रहे ना। जो कुछ भी कहा, जो भी बोल गए हुजूर, उन्होंने कहा ठीक है। कभी मोतरज हुए ही नहीं। वाहिद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम हैं। हर नबी के उम्मती किसी न किसी लिहाज से मोतरज हुए। हुजूर के गुलामों ने कभी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह खुदा है कौन, कभी नहीं पूछा। हुजूर ने जो कह दिया उन्होंने कहा ठीक है। जन्नत है जी या रसूल अल्लाह ठीक है, दोज़ख है नहीं देखी ठीक है। तुम्हारे दाएं बाएं कंधों पर फरिश्ते हैं, 60-70 साल की उम्र हो जाए देखे कभी नहीं। उन्होंने कहा हैं, आप कह रहे हैं ठीक है। कब्र में आप पहुंच जाएंगे, 3 सवाल होंगे, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंत तक़ूल, और फिर मा कुंत तक़ूल फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال ہوں گے. کسی نے جا کے پلٹ کے واپس آ کے کسی نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, قبر کا عذاب درست ہے, ثواب ٹھیک ہے, حوض کوثر ٹھیک ہے, ملائکہ ٹھیک ہے, خدا ٹھیک ہے, بس مانا ہے حضور کو. یہ ایمان ہے ان کا. اچھا یہ سارا کچھ جو ہے یہ مان لیا, لیکن ایک ماننا ابھی باقی تھا جس پر کئی سادے مسلمان جو ہیں پھسلے بھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ابو جہل کو کہ میں حرم مکی سے اٹھا ہوں, ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس پہنچا ہوں. میں نے انبیاء کی امامت کروائی, وہاں سے میں پہلے آسمان, دوسرے آسمان پر, ساتوں آسمان پر گیا ہوں, فرشتوں کی بھی امامت کروائی, نبیوں کے خطبے سنے ہیں, انہوں نے خطبے دیے, سدرۃ المنتہا پر پہنچا ہوں, پھر حریم ذات میں پہنچا ہوں, اللہ سے گفتگو کی ہے, واپس آیا ہوں, جنت دوزخ بھی دیکھی ہے, واپس آ گیا ہوں لیلن, رات کے قلیل سے حصے میں, رات کے قلیل, کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, زیادہ وقت نہیں لگا, بس وہ آ گیا ہوں. اس نے کہا کہ بہت ساری باتیں پہلے, لیکن یہ اگزامپل ایک ایسی بنتی ہے کہ اس کو پیش کر کے دیکھا جا سکتا ہے. آیا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس, کہنے لگا بتاؤ کوئی بندہ اگر اس طرح کہے تو ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے دوست, تمہارے یار, تمہارے رفیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. فرمانے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر شک کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باقی صدیق ہیں, انت الصدیق الاکبر, باقی سچے ہیں اور تم بڑے سچے. اچھا عجیب بات ہے, عجیب بات ہے کہ کوئی شے سمجھ نہیں آ رہی لیکن مانا جا رہا ہے. پتہ چلا دین سارے کا سارا رسول پاک کے گرد گھومتا ہے. حضور نیوکلس ہیں, مرکز, نماز, روزہ, حج, عمرے, جو کچھ بھی ہے وہ رسول پاک کے گرد. حضور ہیں تو باقی سب کچھ ہے, آپ نہیں ہیں تو باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات سیدنا ابوبکر صدیق کو سمجھ آ گئی تھی. سیدنا عمر بن خطاب بھی ایک دو موقع پر شک میں پڑ گئے. یا رسول اللہ اتنا دب کے معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر, کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا اللہ کا سچا نبی. تو آقا پھر اتنا دب کے معاہدہ؟ فرمایا یہ دب کے معاہدہ نہیں اے عمر, یہ فتح ہے. یہ وہاں سے اٹھے صدیق اکبر کے پاس آئے, اتنا دب کے معاہدہ؟ وہ کہنے لگے حضور جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس پر سیدنا عمر بن خطاب ساری عمر پچھتاتے رہے, ساری عمر, کہ میں نے حضور سے یہ بات کیوں کی تھی. جس پر آیتیں اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا, محبوب یہ جو تم نے معاہدہ کیا ہے نا صلح حدیبیہ کا, ہم نے اس صلح کی صورت میں آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے. جھگڑا کہاں پڑتا ہے؟ یہ آج بھی شور پڑا ہوا ہے. سیدہ کائنات کی شخصیت ہو یا سیدنا ابوبکر صدیق کی شخصیت ہو, ان کو کبھی تاریخ کے ورقوں میں نہ دیکھو. کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی بھی. یہ جتنے بھی شور اٹھے ہوئے ہیں آپ سنیں سوشل میڈیا پر بھی, سب نے کتابیں آگے رکھی ہوئی ہیں.
किताबें आगे रख रख के हिसाब लगा रहे हैं, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमने ये कहा, हमने ये कहा, तुम्हारी किताबों में ये लिखा है। वो कहते तुम्हारी किताबों में ये लिखा है। वो कहते तुम्हारी किताबों में तो ये लिखा है और तुम्हारी में भी ये लिखा है। जो जानता है सिद्दीक को, उस किताब में भी देखो क्या लिखा हुआ है। सिद्दीक अकबर की जात को देखने के लिए कभी तारीख के टाल पर ना जाओ, इसलिए कि सोना तोलने के लिए कोई भी अक्लमंद इंसान टाल पर नहीं जाता। मेरी बात को फॉलो किया? जिस सिद्दीक की आवाज परवरदिगार सुन के अपनी जनाब से उसकी ताईद में कुरान नाज़िल करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माल की जरूरत है, लाओ, कर्ज़े हसना दो अल्लाह को। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना। तो यहूदियों का एक टोला कहने लगा, अब अल्लाह इतना गरीब हो गया है कि मुसलमानों से कर्जे मांगता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसकी बात को बर्दाश्त ना कर सके, एक जोरदार थप्पड़ उस यहूदी के चेहरे पर रसीद किया। शरीफ आदमी बेगैरत नहीं होता। बेगैरती का नाम शराफत नहीं है। बोलो, बेगैरती का नाम शराफत नहीं है। जहां जरूरत पड़े उस वक़्त उसकी गैरत जोश में होती है। जब थप्पड़ मारा, वो मुकदमा लेके हुजूर की खिदमत में आ गए। इन्होंने थप्पड़ मारा है, पूछा कोई बात होगी? कहीं कुछ भी नहीं, मुकर गए। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान मजीद में उसी वक्त जिब्रील अमीन आए। तुम कैसे मुकर सकते हो? लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू। ये कुरान के आईने में देखो ना सिद्दीक कौन है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया। तुम सिद्दीक की बात करते हो और पूछते हो कि गवाह कौन है? गवाह तो दूसरा है कोई नहीं, सब यहूदी हैं। फरमाया कोई गवाही न दे, वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मेरी गवाही काफी नहीं कि तुमने ये कहा है जिस पर तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। बात जमीन पर हुई, आसमानों से वही नाज़िल हुई कि तुम्हारी बात अल्लाह ने सुन ली है। ये जो तुमने बकवास की थी, अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि ये सच्चा है, इसको सारी जिंदगी सच्चा ही समझना। सच्चा समझना। जाकिरों और मुल्लाओं की बातें सुनकर शुबे में न पड़ जाना सिद्दीक के बारे में। मुंतशिरुल ख्याली का दौर है। 2-2, 4-4 मिनट के क्लिप आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। आप कहते हैं यार लिखा तो है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। भाई सब में लिखा होगा, हमें लिखे से क्या? वो कौन है लिखने वाले? उनको क्या पता है सिद्दीक कौन है? सिद्दीक के बारे में अगर देखना है उससे पूछो जो हुजूर से कह रहा है महबूब, सिद्दीक से पूछो कि ये हमसे राजी है। खोलते फिरते हो तारीख की किताबें। मैं बड़ी जुर्रत के साथ कंडेम कर रहा हूं इसको। बहुत कुछ रतबो याबस इसके अंदर लिखा हुआ है। सारे लोग इसी में पड़े हुए हैं। कोई 8, 10, 20, 25 किताबों का ढेर लगा लेता है। वो कहता है इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। क्या लिखा है? हम क्या जानते हैं सिद्दीक अकबर के मुकाबले में वाकदी को? हाँ जी, वाकदी कौन है? उसको क्या पता है? जिनके सामने सिद्दीक अकबर रहे उनसे पूछो ना कि सिद्दीक कौन है।
وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وَعْلَمُوا، سنو قرآن کا ترازو، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو لوگو تم میں اللہ کا رسول ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر یہ تمہاری بات مان کے میرا محبوب چلے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، لیکن اس محبوب کو جو تم نے مان لیا ہے نا اور شبے میں نہیں پڑتے میرے حبیب کے بارے میں، یہ میری پسند ہے کہ میں نے تم کو ایمان کی دولت دی ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور محبوب کو ماننے کا، ایمان کا جو ٹیسٹ ہے، اس کو میں نے تمہارے دلوں کے اندر ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اچھا مالی ایک پودا لگا کے غافل نہیں ہو جاتا کہ جس کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا ان کے دل میں کفر، فسوق، عصیان کی جو ارد گرد جڑی بوٹیاں تھی میں نے تلف کر کے ان کو پیور کر دیا ہے۔ ایمان دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھو۔ تم ان کے ایمان پر شک کرتے ہو جنہوں نے نماز میں بھی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ 17 ماہ تک پریکٹس کروائی، مکے سے مدینے آ کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، 17 مہینوں تک پریکٹس کروائی۔ پھر این نماز کی حالت میں، نماز سے باہر نہیں، نماز کی حالت میں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس سے پہلے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب یہ جو نماز میں تم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تمہیں پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جس پر محبوب تو راضی ہے، جس پر تو راضی ہے، نام نہیں لیا، جدھر کو تو منہ کر لے اسی پر ہم راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ بعد میں آیا ہے۔ وہاں ایک بات کی ہے قرآن میں، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، بڑے دھیان سے سنیں، دوسرا پارہ ہے، پہلا ہی صفحہ ہے، پہلا رکوع۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جو 17 ماہ تک ہم نے تمہاری پریکٹس کروائی بیت المقدس کی طرف مدینہ شریف میں منہ کر کے نماز پڑھنے کی، یہ بالکل شمال کی طرف منہ ہوتا تھا، بیت المقدس شمال کی طرف تھا، مسجد حرام جنوب کی طرف تھی۔ جو مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے، اور جو اندر داخل ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر نشان بنا ہوا ہے بالکل اپوزٹ سائیڈ پہ، شمال کی طرف بیت المقدس، جنوب کی طرف مسجد الحرام، کعبہ شریف۔ فرمایا یہ جو 17 مہینے تمہیں انہیں ادھر نماز پڑھائی ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ تمہاری عادت پکی ہو جائے ادھر نماز پڑھنے کی، تمہاری ادھر نماز پڑھنے کی عادت پکی ہو جائے۔ 17 ماہ کافی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں 40 دن میں بندہ پکا ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ تو 17 ماہ تک نماز پڑھائی مسجد اقصی کی طرف، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فرمایا تمہاری عادت پکی ہو جائے، پھر ہم اچانک دیکھیں گے، چیک کریں گے، تمہارا ایمان چیک کریں گے ایک موقع پر۔ 17 ماہ تک ادھر نماز پڑھو، این نماز کی بات تو یہ تھی کہ نماز ختم ہو جاتی، حضور فرماتے کہ بھئی آج سے قبلہ بدل گیا ہے، لیکن نماز کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو چھوڑ کے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ انہوں نے نماز ختم ہو کر حکم کا انتظار نہیں کیا، جدھر حضور پھرے ادھر ہی وہی سارے کے سارے صحابہ پھر گئے۔
سارے پھر گئے. اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس پر تم اب تک تھے. قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم، یہ تمہاری 17 ماہ پریکٹس اس لیے کروائی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ 17 ماہ تک پکے نمازی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، این نماز کی حالت میں قبلہ بدل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون قبلے پہ اڑا رہتا ہے، کون محبوب کے پیچھے پھر جاتا ہے. اور آگے بات بڑی زبردست کی ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اگر قبلے پر اڑے رہتے تو ایمان ضائع ہو جاتا. سنیں، قبلے پر اڑے رہتے تو ایمان ضائع ہو جاتا. یہ جو تم بیت المقدس کے قبلے کو چھوڑ کر نماز میں ہی میرے محبوب کے پیچھے پھر گئے ہو، تمہارے ایمان بچ گئے. کتنی سمجھ تھی صحابہ کو حضور کی، کتنا پتا تھا ان کو کہ قبلوں کو ہم کیا جانے، ہمیں کیا پتا کہ قبلے کون ہیں. ہم تو جانتے ہیں اس محبوب کو، جدھر یہ رخ پھیرے گا ادھر پھر جائیں گے. اس طرح کے ایمان والے لوگ جو ہیں ان کو تاریخ کے ٹال پر لے کر جائیں گے آپ. بولو، تاریخ کے کباڑ خانے میں لے کے جائیں گے. جن کا ایمان قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، یہ تو جوہری کا ترازو ہے نا. ایمان دینے والا جانتا ہے ایمان کیا ہے، باقیوں کو کیا پتا ہے ایمان کیا شے ہے. ایمان کو تولنے کا نام تھوڑا ہے، ایمان پرکھنے کا نام. ایماندار پٹواری نہیں ہوتے. مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی بھی پٹواری سے معذرت، ایماندار مومن پٹواری نہیں ہوتا کہ وہ فیتا پکڑ لے اور حضور کی ذات کو ماپنا شروع کر دے. مومن وہ نہیں ہوتا جو ترازو پکڑ لے اور تولنا شروع کر دے حضور کو، وہ مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایمان اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان صحابہ کا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. اور صحابہ کا ایمان کہاں تک لے کے آیا؟ آخری بات، صحابہ کا ایمان ان کو یہاں تک لے کے آیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. حدیثیں بری پڑی ہیں حضور، ایسے ہی ہے جی. انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ میرا پاگل ہو گیا ہے. آپ صحابہ کو لے کے اس حویلی تک پہنچے، فرمایا کنڈی کھول دو. کہنے لگے یا رسول اللہ کاٹتا ہے، ہلکا ہے. فرمایا کھول دو. پاگل اونٹ، کنڈی کھول دی گئی. دوڑتا ہوا آیا سرکار کے پاس، آ کے اس نے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. پاگل اونٹ جانے کہ حضور کون ہے، پاگل اونٹ جانے کہ حضور کون ہے. قدموں میں سر رکھ دیا. دیکھ کر صحابہ مچل گئے. عرض کی آقا جانور سجدہ کریں ہم نہ کریں؟ حضور راجے جو ہیں ان کی رعایا ان کو سجدہ کرے، ہم آپ کو نہ کریں. حضور نے فرمایا اللہ نہیں. مومن کا ایمان یہ ہے، مومن ہے ہی وہ جس کا ایمان یہاں تک اسے لائے، اب بھی مدینے جائے، اس کا دل کرے کہ حضور کو سجدہ کر دے، لیکن حضور کے کہنے سے نہ کرے. دل کرے کہ کاش اجازت ہوتی تو سجدہ کر دیتے. اور تعظیمی کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام اور آدم سے تو بڑے حضور ہیں نا، ان کو تعظیماً سجدے نہیں ہوئے.
بلکہ جس نے تعظیماً سجدہ نہیں کیا وہ مردود ہو گیا. یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ بولو نا جی, کیا نا. تعظیماً حضور کو سجدہ کر بھی دیتے تو کوئی حرج والی بات نہیں تھی, لیکن ہمارے آقا کا امتیاز ہے دوسرے نبیوں سے کہ حضور اپنے رب کی توحید کو بھی کمال تک پہنچانا چاہتے تھے. شباہت تک کو پسند نہ کیا, جس سے شبہ پڑتے تھے عاموں کو. سجدہ کرتے ہوئے کسی بندے کو کیا فرق کر سکتا ہے کوئی بندہ کہ عبادت کا کر رہا ہے کہ تعظیم کا کر رہا ہے. یہ شبہ بھی مٹانے کے لیے حضور نے فرمایا نہ, مجھے سجدہ نہ کرو. اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کریں. بات دوسری طرف کر دی, حضور نے اپنی ذات کو سجدہ نہ کروایا. یہ جو ہم سجدہ نہیں کر رہے یہ رسول پاک کی مان کر نہیں کر رہے, ورنہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کو سجدہ کر دو. یہاں تک آئے. بولو, مجمع میں بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں, ورنہ میں ایک آگے کی بات کرتا, شاید ان کا ظرف اس بات کو پا نہ سکے. کلم الناس علی قدر عقولہم, ٹھیک ہے نا جی, ورنہ میں اس سے آگے کی کوئی بات کرتا, ٹھیک ہے نا. نہیں, وہ نہیں کرنی, جب میں نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں. ہاں جی, مناسب نہیں. آپ تو چاہ رہے ہیں کہ میں وہ کر دوں, لیکن وہ مناسب نہیں ہے. وہ کوئی خاص ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں جن کو سمجھ آ سکے وہ پھر کر دی جاتی ہے, مزید نہیں. مجمع عام میں ہر طرح کا برتن ہوتا ہے اور واز ایک بارش کی طرح ہوتا ہے. بولو, واز ایک بارش کی طرح ہوتا ہے. بارش میں فرق نہیں ہوتا. وہی بارش ایک زمین پر پڑتی ہے, وہاں سے خوشبو آتی ہے. وہی بارش ایک جگہ پر پڑتی ہے, وہاں سے بدبو آتی ہے. بارش میں نہ خوشبو تھی نہ بدبو تھی, فرق زمین کے سینے میں تھا. فرق زمین کے سینے میں تھا. نہ جانے کیسی کیسی زمینیں ہیں, کہیں سے بدبو نہ آئے. میں چاہتا ہوں خوشبو لے کے آپ جائیں. بدبو نہ آئے نا, کیونکہ یہ بڑا کاریگر ہے جس کو کہا گیا ہے انہو لکم عدو مبین. الذی یوسوس فی صدور الناس, وسوسے پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ورنہ تھوڑی سی بات اعلیٰ حضرت نے چھیڑ دی, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. دل تھا ساجد, دل تھا ساجد, بدن کے سجدے سے منع کیا ہے نا. بولو, ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ بات سمجھیں کہ حضور کو سمجھ جائیں تو بس یہی چیز ہے. اور آج کے لوگ اتنا سمجھتے ہیں حضور کو جتنا صدیق نے سمجھا. سارے مولوی کٹھے ہو جائیں, سارے علماء کٹھے ہو جائیں, سارے تاریخ لکھنے والے کٹھے ہو جائیں, بڑے بڑے علامے اکٹھے ہو جائیں, ان کو پتہ ہے کہ حضور کون ہے, اور ان کو نہیں پتہ جن کو حضور نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے. یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں کی طرح مردہ سمجھو, جاہلوں کی طرح مردہ سمجھو. حضور زندہ ہیں. بولو, رسول پاک زندہ ہیں. جو بھی حضور کے در پر جاتا ہے حضور آج بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور بڑی کمال کی بات, پروردگار کو علم تھا معترضین کیسے کیسے ہوں گے.
اس آیت میں رب ذوالجلال والاکرام نے حضور کی ایک کمال صفت کا ذکر کیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، محبوب تیرے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں. کیا کہا؟ الرسول. اب رسول کون ہے؟ وہ 13-14 صدیاں گزرنے کے بعد اب رسول کون ہے؟ بولو نا جی. بڑا پتہ تھا اللہ پاک کو اس بات کا کہ کئی شبہ ہیں. نہیں جی اس وقت کی بات تھی. جب رسول نہیں بدلا تو استغفار کیسے بدلی؟ وہ اب کلمہ حکومت اس رسول کی ہوتی جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر محمد الرسول اللہ مان رہے ہو کہ اب محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے بھی کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اگر رسول ہیں تو اب بھی جو جا رہا ہے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. یہ میں علامہ ممتاز احمد صدیقی کی نظر کرتا ہوں. یہ بات وہ عنقریب وہاں جا رہے ہیں. ہاں جی، مردہ سمجھ کے نہ جاؤ. سرکار کو بڑا پتہ ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا کے سیدنا ابوبکر صدیق کو رکھا گیا، اجازت طلب کی گئی، دروازہ کھل گیا. ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب سے ملا دو. حضور کو بھی پتہ ہے صدیق کون ہے، اور صدیق کو بھی پتہ ہے کہ حضور کون ہے. ہم سیدنا ابوبکر صدیق کو تاریخ کے ٹال پر نہیں لے کے جائیں گے. بولو بولو. ہم تاریخ کے ٹال پر یقین نہیں رکھتے. ہم کسی اس مورخ کو نہیں مانتے جو صدیق کی شان میں فرق ڈالتا ہے. قرآن پڑھو، جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ایک سچ لے کے آیا، ایک نے اس کو سچ سمجھا. فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ جس نے سچ سمجھا ہے یہ متقی ہے. یہ متقی. متقی بڑی اعلیٰ قسم کی کوالٹی کا نام ہے. لیس البر ان تولوا، یہ قرآن کا ترازو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں ادھر ادھر نہیں نہ گیا. کیوں بھائی نہیں نہ گیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی بر نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو. ولیکن البر، بر یہ ہے من آمن باللہ، کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ وکتبہ ورسلہ، کتابوں پر رسولوں پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کتابوں پر نبیوں پر. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اس کی محبت میں قریبیوں کو مال دے. والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدے پورے کرے. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، وعدہ پورا کرے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ہر طرح کی تنگی تکلیف میں صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. اولئک ھم المتقون، یہ ہیں متقین. متقیوں کی یہ شان ہے. صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی نہ دیکھو، متقیوں کا سردار صدیق اکبر دیکھو. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. صدیق وہ ہے جو کسی کو دیکھ کے مال نہیں دیتا کہ دینا چاہیے کہ نہ دینا چاہیے. نہیں،
وہ اپنے محبوب کی رضا کی خاطر جو بھی کوئی سامنے آتا ہے اس کو دے دیتا ہے. یہ صدیق ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور اس رضا میں گم ہو جانے والے کو صدیق کہتے ہیں، جس سے خدا پوچھتا ہے کہ صدیق تو راضی ہے؟ یہ ہے قرآن مجید کا ترازو، جوہری کا ترازو، جس میں رتی ماشے کا حساب ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، پیور کر کے دکھایا جاتا ہے کہ صدیق کون ہے. تاریخ کی کتابیں پکڑ کے تم حساب لگانے آ گئے ہو صدیق اکبر کا. منہ دیکھو اپنی کتابیں دیکھو اور اس کو دیکھو جس نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا. سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدہ کائنات حضور کی بیٹی پاک کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. بولو بولو، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں. اپنی کتابیں پاس رکھو. یہ جو ٹال تم نے بنائے رکھے ہیں ان پر ہم صدیق کو نہیں تولتے، نہ دیکھتے ہیں. صدیق اکبر کو دیکھنا ہے تو قرآن کے ترازو پر لاؤ، بات کرو. میں اتنی آیتیں صدیق اکبر کی شان میں پیش کرتا ہوں، تم بھی کوئی ایسی لاؤ نا کہ جس میں سے یہ پتہ چلے معاذ اللہ کہ حضرت صدیق اکبر جو ہیں وہ خیانت کرنے والے تھے. ایک بھی نہیں ہے. بولو، کوئی مائی کا لال جنا ہی نہیں ہے جو قرآن میں صدیق اکبر کے بارے میں کوئی ایک بات بتائے کہ جی یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا. حضور کو بہت پتا تھا کہ میرے بعد میں نے کس کو متعین کر دیا، پہلے ہی امامت پر کھڑا کر دیا تھا. اور اس پر مولا علی المرتضیٰ کو بھی اعتراض نہیں ہے. ان کی آپس کی محبتیں ایسی ہیں. یہ جتنے تم نے قصے گھڑے ہوئے ہیں یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، غیروں کے چربے ہیں. غیروں نے تمہارے اندر تعفن اور بدبو پھیلائی ہے اور تم اس کا شکار ہو گئے ہو، فرقے ہو گئے ہو، تاکہ اسلام کے مرکزی کردار اولین السابقون الاولون ان کے اوپر معترض ہو کے اپنے ایمانوں کو خراب کرو. صدیق پر ہی ایمان نہ رہا تو باقی پھر کس شے پر ایمان ہے آپ کا؟ ہاں جی، باقی کس چیز پر ایمان ہے پھر؟ پروردگار آپ کو سلامت رکھے. میں یہ یقین لے کے جاؤں کہ میری بات آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ آپ کوئی کسی قسم کی ارد گرد کی کتاب کے اندر صدیق کی شخصیت کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ جب بھی دیکھنا ہو تو کہاں آنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وما علیہ الا البلاغ.